रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? हमें 9 ज़ुल्हज का रोज़ा हमने रखना है और इसकी मैं थोड़ी सी डेफिनेटली मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको काफ़ी डिटेल बताई थी। जस्ट अ रिमाइंडर कि भूलिएगा नहीं कल का रोज़ा रखना, और वो लोग जो फैमिली में हैं आप उनको भी याद करवाइएगा, क्योंकि एक दिन का रोज़ा रखने का इतना सवाब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पिछले 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और एक हदीस में कि एक पिछले साल के और अगले साल के गुनाह का कफ़ारा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो रोज़ा खुलवाता है उसको भी इसके बराबर ही सवाब मिलता है। कितने मज़े की बात है। इसलिए मैं किसी आलिम को सुन रही थी, उन्होंने बड़ी मज़े की बात कही कि 30 साल के बच्चे को कहे कि वो 15 अपने दोस्त से इकट्ठे कर ले, उसका रोज़ा इफ्तार करा दे तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अल्लाह करे कि हम ऐसे करने वाले हो जाएं। और देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन जितने लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला जहन्नम की आग से आज़ाद करते हैं, साल के किसी दिन इतने आज़ाद नहीं करते। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इस दिन, क्योंकि अरफात के दिन में आप देखिए कि क्या हाल होता है। अब मुझे याद है जब मैं हज करने गई थी, क्योंकि वो गर्मियों का हज था, इतनी गर्मी लगती है लेकिन कोई परवाह नहीं होती। वो बंदे को बस ये होता है कि किसी तरह मेरे कोई दुआ नहीं रह जाए। बार बार आप पढ़ते हैं, आपके होंठ खुश्क हो जाते हैं दुआएं मांग मांग के, लेकिन इतनी लालच होती है कि एक एक लम्हा जैसे लगता है कि इतना कीमती है। और उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जब अपने बंदों को देखते हैं इस हाल में, हालांकि उनको पता होता है सब कुछ, लेकिन एक फख्र से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों को कहते हैं कि ये मेरे बंदे क्या मांग रहे हैं, क्योंकि वो रो रो के दुआएं मांग रहे होते हैं। तो फरिश्ते उनको कहते हैं कि या रब्बुल आलमीन, ये तेरी रहमत मांगते हैं, ये तुझसे मगफरत मांगते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ऐ फरिश्तों, तुम गवाह रहना कि मैंने इन सब को माफ कर दिया, इन सब की मगफरत कर दी। इसीलिए तो कहते हैं कि जब हज करके आते हैं तो बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बच्चे की तरह वापस आते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखें अब ऐसी कभी भी हदीस सुनते हैं तो वो लोग जो हज पे नहीं जा सकते, डेफिनेटली बहुत से ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हज पे जाना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको भी महरूम नहीं रखा इस चीज़ से। क्योंकि कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग जो फजर की नमाज जमात के साथ अदा करते हैं, फिर वो अल्लाह का जिक्र करते बैठे रहते हैं यहाँ तक कि सूरज निकल आता है, और फिर वो 2 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको मुकम्मल हज और मुकम्मल उम्रे का सवाब देता है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो आप फर्ज तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। डेफिनेटली हम जब सुबह उठते हैं तो हमने तो नमाज तो पढ़नी है ना। अगर हम जमात के साथ पढ़ ले, अगर आप घर में हस्बैंड वाइफ नमाज पढ़ रहे हैं तो हस्बैंड को कहें कि आप जमात करा दे, और फिर थोड़ी देर की तो टाइम होता है, उसके बाद आप बैठे अल्लाह का जिक्र अदा करते रहो, और उसके बाद 2 रकात नमाज नफल पढ़ लो, तो पूरे हज का सवाब, पूरे उम्रे का सवाब मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला, बस मैं यही ऑलवेज कहती हूँ कि हमें समझने की तौफीक दे और हमें इस काबिल बनाए कि हम अपने फ्रेंड्स को, अपने साथ वाले लोगों को, जो भी हमारे अराउंड है, हम उनको भी इन चीज़ों की तलकीन कर सके, ताकि वातवस्सौ बिल हक़ वातवस्सौ बिस सब्र हो जाए। क्योंकि आज जुम्मा है, देखिए इतना मुबारक दिन है कि आप जो नेकी करोगे, एक तो ज़ुल्हज्जा की वजह से भी आपको इतना अजर मिल रहा होगा, और उसके साथ साथ आप ये कोशिश करें कि आज के दिन, क्योंकि कल का रोज़ा ना, अमेरिका में तो हम लोगों की 9 ज़ुल्हज कल है, कल आएगी, सैटरडे को आएगी, तो आप अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल करके रिमाइंड करा दें। आई एम श्योर के लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी कभी होता है कि जहन से निकल जाता है, कभी इतना मसरूफियत हो जाती है। अब जितने पाकिस्तान में इधर उधर हैं सबको याद करवा दें। पाकिस्तान वालों की तो आई थिंक ईद मंडे की है, तो उनका संडे को अरफा का रोज़ा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिन भी जिस मुल्क में जो चांद के हिसाब से उनका 9 ज़ुल्हज का दिन आ रहा है, अल्लाह सुब्हानहू तआला बस हमें तौफीक दे दे कि हम उस दिन रोज़ा रख सके और हम अपने सारे दोस्तों को भी याद करा सके। आमीन सुम आमीन। मैंने कहा ये छोटा सा एक रिमाइंडर है, मैं ये साथ देती जाऊँ। हम कर रहे हैं सूरत आल इमरान की आयत नंबर 19, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत, ऑनेस्टली जब भी मैं प्रोग्राम करती हूँ ना तो मुझे लगता है कि ओ माय गॉड, आज की आयत इतनी खूबसूरत थी, और फिर लगता है कि जब मैं नेक्स्ट आयत तैयार कर रही होती हूँ तो मुझे लगता है नहीं 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 नहीं, ये तो और भी अच्छी हैं। और जो मैं आज सूरत तौबा पढ़ रही थी, तो इतनी खूबसूरत आयत थी। इंशाल्लाह हम वहां तक 10वें पारे तक भी पहुंच जाएंगे। इतनी खूबसूरत आयत थी कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये छोड़ के तो मैं आप लोगों को सूरत तौबा पढ़ाना शुरू कर दूं।
اور لیکن انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلد وہ وقت بھی لائے گا. اتنی تیزی سے ہم 3rd پارے پہ تو آ بھی گئے ہیں اور نصف آلموسٹ ہمارا ختم بھی ہو گیا کہ آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آیت نمبر 19 میں, ان الدین عند اللہ الاسلام, انا بے شک الدین دین عند اللہ اللہ کے نزدیک الاسلام اسلام ہے. اب یہ اسلام یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں نا تو بعض دفعہ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ نہیں جو اسلام جو مسلمان جو اب ہم اپنے دین کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے تو ہم اس کو اس طرح سے لیتے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ہر زمانے میں جو پیغمبر پہ جو بھی وحی آتی تھی اس کی تابعداری کا نام اسلام ہے. اسلام کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنگو کر دینا. آپ جو بھی اللہ سبحانہ, جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں اس کو آپ کو اس طرح سے بھی ایکسپلین کر دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں جو بھی پیغمبر آئے تھے, اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے تھے ان کا ایک ہی پیغام تھا. پیغام از ناٹ ڈفرنٹ, لیکن حالات کے مطابق وقت کے مطابق کچھ جو چینجز آتی رہی ہیں وہ دوسری چینجز تھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توحید پہ کبھی بھی کمپرومائز کوئی چیز ایسا نہیں تھا کہ وہاں اس نبی کی دور میں تو توحید کے بارے میں یہ تھا اور اب یہ ہے, آلویز ایک ہی تھا. ابھی اگلی صورتوں میں انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی مزہ آئے گا اس کو دیکھنے کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کہتے ہیں کہ طبرانی کی ایک روایت میں پڑھی تھی کہ حضرت غالب رحمہ اللہ علیہ کوفہ میں ایک دفعہ تجارت کے لیے گئے. اب دیکھیے تجارت کے لیے گئے ہیں تو وہاں پہ ان کی حضرت عامش جو تھے ان کے گھر کے پاس ان کو رہنے کا اتفاق ہوا. اب وہ اس زمانے میں لوگ اتنے حریص ہوتے تھے حدیث سیکھنے کے لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کا ان کو اتنا شوق ہوتا تھا. تو وہ ان کے پاس ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ وہ تہجد میں اٹھے ہیں اور وہ یہی آیت ان الدین عند اللہ الاسلام جو ہے وہ ریپیٹڈلی پڑھ رہے ہیں. اور ساتھ ہی وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے جواب میں بھی نماز کی حالت میں تہجد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں اس کی جس کی شہادت اللہ نے دی اور میں اس شہادت کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں, یہ میری امانت اللہ کے پاس ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ اس طرح سے کہتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ سے یہی آیت پڑھتے جاتے ہیں. اب ہوا کیا کہ حضرت غالب جو تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو سوچا کہ مجھے تو ایسی کوئی حدیث نہیں پتا, میں بھی ان کو کوئی ایسی حدیث پتا ہے جو یہ اس طرح سے پڑھ رہے ہیں. صبح جب ہوتی ہے تو وہ فوراً ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کے پوچھتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ رات کو میں نے آپ کو دیکھا تھا آپ ایسے بار بار یہ آیت پڑھ رہے تھے اور آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے, تو کیا آپ کو کوئی حدیث پتہ ہے جو مجھے نہیں پتا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتا اس کی فضیلت؟ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا. تو انہوں نے غصے سے کہا کہ اچھا اب میں تمہیں 1 سال تک نہیں بتاؤں گا. اچھا یہ 1 مہینہ ٹھہرے ہوئے تھے ان کے پاس نا, کیونکہ یہ علم لے رہے تھے ساتھ ساتھ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے. تو جب حضرت غالب کہتے ہیں کہ مجھے اتنی حیرت ہوئی, آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ یہ ایک حدیث تھی نا, انہوں نے کہا کہ میں نے 1 سال تک میں نے نہیں تمہیں بتانی ہے. وہ کہتے ہیں وہ 1 سال تک وہاں پہ رکے رہے اور وہ کہتے ہیں حضرت غالب کہتے ہیں کہ میں ان کے دروازے پہ پڑا رہا بیسیکلی, اور جب کامل 1 سال گزر گیا تو وہ واپس حضرت عامش کے پاس آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اب 1 سال گزر گیا, اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں کیا کہا تھا. اب پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ آیت جو ہے جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بیان کیا تھا کہ اس کے پڑھنے والے کو قیامت کے دن لایا جائے گا تو اللہ عز و جل فرمائے گا کہ میرے اس بندے نے میرا عہد لیا ہے اور میں عہد پورا کرنے میں سب سے زیادہ اچھا ہوں, سو اس بندے کو جنت میں داخل کر دو, کیونکہ انہوں نے اپنا یہ عہد اللہ کے سپرد کر دیا تھا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم یہ آیت کتنی دفعہ پڑھے ہوں گے اور کتنی دفعہ ہم نے اس کو گزار دیا ہوگا, اور انہوں نے اسی آیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عہد میں ڈال دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ گواہ رہنا کہ میں نے بھی گواہی دی تھی کہ سب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب دین ہے وہ اسلام ہی ہے. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا, اور نہیں اختلفا اختلاف کیا, الذین ان لوگوں نے جنہوں نے اوت الکتابہ جو کتاب دیے گئے, الا مگر, من بعد اس کے بعد, ما جو کہ جاءہم کہ آ چکا ان کے پاس, العلم علم, بغین بینہم ضد کی وجہ سے آپس میں, وَمَن یکفر اور جو کو انکار کرے گا بِآیات اللہ اللہ کی آیات کا, فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ سریع الحساب
جلد حساب لینے والا ہے۔ اب دیکھیے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں اختلاف کیا تھا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ علم کون سا آیا تھا؟ ان کی کتاب میں، تورا میں، ہم نے سورۃ بقرہ میں یاد ہے پڑھا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو وہ کیسے انکار کر سکتے تھے کہ انہوں نے انکار، کیونکہ اب آگے وجہ بھی بتا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جاءہم العلم، کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ تو کیوں کیا تھا؟ باغین بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ اب دیکھیے یہ ضد کیا ہوتی ہے، کتنی آپ نے جب کبھی کسی سے بحث ہو رہی ہو تو آپ نے یہ میں بھی ٹیسٹ کیا ہو اس بات کو کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن اب اتنے لوگوں کے درمیان بات ہو رہی ہوتی ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ بس میں اپنی بات پہ اڑا رہوں گا تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ میں غلط ہوں۔ تو بالکل وہی والی بات تھی کہ ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پروفٹ ہیں اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، لیکن کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر وہ یہ بات مان لیتے، کیونکہ یہ بڑے بڑے عالم تھے، ان کو اہل کتاب والوں کو تو بڑی عزت تھی نا مدینہ میں، کیونکہ ان کو وہ علم والے سمجھا کرتے تھے، جب کبھی کوئی فیصلہ لینا ہوتا تھا تو وہ ان کے پاس جاتے تھے پوچھنے کے لیے۔ اب ان کے علماء کو یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے یہ بات مان لی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو پھر تو سارے لوگ ان کے پیچھے لگ جائیں گے، تو ہماری تو بڑائی جو ہے، جو لوگ ہمیں اتنے سمجھتے ہیں، ہمیں فالو کرتے ہیں، تو ہمیں چھوڑ دیں گے۔ تو یہ صرف اس وجہ سے، ضد کی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دی قرآن میں ایک ایک ان کی بات۔ اور منافقت کے بارے میں جب میں پڑھ رہی تھی، دیکھیں اللہ اکبر، جب ہم سورہ توبہ پڑھیں گے نا تو اتنا مجھے آج ڈر لگا جب میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ایک آیت ہم پڑھے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اے نبی، تم 70 بار بھی، منافقین کی بات ہو رہی تھی، تم 70 بار بھی ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو گے، میں تب بھی قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یوزلی ہم ایسی بات ہوتی ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً کہنا کہ چلو جی ٹھیک ہے، تم بخشے گئے، تم نکل جاؤ، تم جنتوں میں چلے جاؤ، کچھ بھی نہیں ہونا۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا غصہ اس وقت، میں خود کانپ گئی وہ آیت پڑھ کے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤ گے، پھر اس کے بعد کہا کہ ان کی قبروں پہ بھی کھڑے نہیں ہوگے۔ حضرت عبداللہ بن ابی جو تھے، جو منافقین، راس المنافقین ان کو کہتے ہیں، جب ان کی وفات ہوئی تھی تو حضرت عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا نماز جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر نے ان کا کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو اتنا بڑا منافق تھا۔ دیکھیں آج ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ 70 منافقین جو تھے ان کے نام بتا دیے تھے، ان کے لاسٹ نام کے ساتھ کہ کون کون ہے، تو ان کو پتا تھا، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون منافق ہے کون نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کو جب پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اتنی سختی سے منع کیا، تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انتہا دیکھیے، ان کو پتا تھا کہ عبداللہ بن ابی منافق ہے اور وہ ان کو ہر جگہ پہ تنگ کرتا تھا، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں تو 70 بار سے زیادہ اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا۔ اللہ اکبر، اتنا پیار آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب ہم کبھی ایسی آیات پڑھتے ہیں۔ تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَكْفُرُ، جو کوئی انکار کرے گا بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیات کا۔ دیکھیے یہ آیات یکفر بآیات اللہ، مجھے اتنا یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ آپ کو میں بار بار جب بھی ایسی بات آتی ہے کوئی آیت میں تو میں آپ کو ضرور نشاندہی کرتی ہوں کہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو میری آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جو پچھلی قوموں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ میں نے ان پہ، جب ان پہ طوفان آ گیا تھا، جب ان پہ آزمائے گئے یا ان پہ نقصان میں وہ چلے گئے، تو وجہ کیا تھی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ تو یہاں پہ وَمَن يَكْفُرُ، اور جو کوئی انکار کرے گا بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ سریع الحساب، کہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب دیکھیے یہ آیت اگر ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس آیت سے کیا ملتا ہے، تو ہم انکار جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا کرنا مینز کیا کہ اللہ کے حکموں کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ قرآن پڑھا نہیں نہ ہوتا، ہم نے کیونکہ دوسروں سے سنا ہوتا ہے،
جس کی مجھے I'm sure 100% sure وہ لوگ جن کی زندگیوں میں قرآن کھلا ہے وہ تو ایسی بات نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی وہ کہتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں اس جگہ پہ رکھ کے کہ جب میں نے خود سے قرآن کو اس طرح سے نہیں پڑھا تھا، ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ نہیں جانا تھا، تو کتنی چیزوں پہ میں کہتی تھی اب ایسی بات تھوڑی ہے، کیونکہ دماغ نہیں مطلب دل سے نہیں نہ لیتے تھے کہ اس سمے نہ بات ہے نا والی بات تو تھی نہیں، بس کہتے تھے نہیں کوئی سینس نہیں بنتی ہے بات کی. لیکن دیکھیے اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ غصے سے بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ آیات کیا تھی کہ اللہ نے تو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کی نشانیاں بھی دی تھیں، تو ان کے حکموں کا انکار کر رہے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 20. الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَإِن پس اگر حاجو کا وہ سب جھگڑا کرے آپ سے، فقل تو کہہ دیجئے اسلمتو میں نے جھکا دیا اپنا سر، وجہی اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وَمَنِ اتَّبَعَنِی اور انہوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی، وَقُلْ اور کہہ دیجئے لِلَّذِينَ ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، وَالْأُمِّيِّينَ امیین کہتے ہیں ان پڑھوں کو، جو ایکچولی یہ تھا مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. اہل کتاب جو تھے ان کو اس لیے کہتے تھے کہ اہل علم ہے، کیونکہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ تورات جو تھی اس کی وجہ سے ان کو تورات زبور کی وجہ سے ان کو کہتے تھے کہ یہ اہل علم ہے، اور جو مشرکین مکہ تھے ان کو امیین کہتے تھے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے اسلمتم کیا تم اسلام لاتے ہو، فرما بدار ہوتے ہو، فَإِن پس اگر اسلموا وہ سب فرما بدار بن گئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو وہ سب ہدایت پا گئے، وَإِن اور اگر تولوا اور اگر وہ سب منہ پھیر لیتے ہیں، فَإِنَّمَا تو بے شک صرف علیک آپ پر البلاغ پہنچا دینا ہے. دیکھیے یہ کتنی خوبصورت بات ہے اور یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ اور اللہ بصیر بالعباد اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اتنی تکلیف ان کو ہوتی تھی جب لوگ نہیں سنتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو، ہم نے سورہ کہف میں بھی نہیں پڑھتے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث آسفا کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلکان کر لیں گے. نبی آپ کا پیغام دینا ہی صرف کام ہے، آپ ان کو میرا پیغام دے دیں، آگے میرا بندہ مانتا ہے نہیں مانتا وہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے. اب دیکھیے جب ہم بھی کبھی کسی کو پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کون سی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم شادیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا ایسی پارٹیز میں، اگلے سننے کو تیار بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہمیں ایک آگ لگی ہوتی ہے کہ کیسے ہم دوسروں کو بھی یہ پیغام دے دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غلط جگہ پہ بیٹھ کے غلط بات کر دیتے اور جس سے سننا ہوتا ہے وہ بھی نہیں سن رہا ہوتا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں وہ ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ بے شک آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے. اللہ خود اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اس نے کس کو ہدایت دینی ہے، کیسے ہدایت دینی ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ جو اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. الحمدللہ بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے جن کو دین کی سمجھ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیں. مانگا کرے دعا، کیونکہ دعا مانگنے سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ راستہ دکھاتے ہیں. اور وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اپنے سامنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ پوری زندگیاں ان کی ایسے گزر جاتی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یا رب العالمین کیا ہو گیا ہے، ان کو کس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. آج ہی میں جو ایک اور کلاس میں اٹینڈ کر رہی تھی، تو اس میں میں اسٹوڈنٹ کو اپنے بتا رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ دیکھو اے مومنو، اگر تم دوسروں کے، اگر تم بڑے بڑے گھر، ان کی زیادہ دولت دیکھ کے اور ان کی اولاد کی کثرت دیکھ کے یہ مت سوچو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے کرم کر دیے ان کے اوپر، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کھلے عام نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی چیزوں سے ان کو فتنے میں ڈالے گا، انہی چیزوں سے ان کی آزمائش ہوگی. آپ دیکھیے کہ میں آلویز یہ کہتی ہوں جب قرآن کی سمجھ آتی ہے نا، تو سب سے بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تحفہ جو ہے آپ فیل کیا کیجئے کہ جو سکون اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے نا بندے کو،
जब वो अल्लाह ताला के अहकामात की तरफ जाना शुरू करता है, फिर दुआएं मांगता है, फिर कहते हैं या रब्बुल आलमीन तेरे रास्ते में चलने की कोशिश कर रही हूँ, मुश्किल भी आ रहा है ना, बस तू ही मेरी मदद कर। और आप बिलीव करें वल्लाही अल्लाह सुब्हानहू ताला वही चीजें जो किसी वक्त आपकी कमजोरी होती हैं, आपको लगता है कि ओ माय गॉड मैं बोर हो रही हूँ, चलो मैं पार्टी में जाती हूँ, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। आपकी ऐसी पार्टीज में जाना कोई बुरी बात नहीं है, ये मैं जो बात कह रही हूँ मैं ऐसी पार्टीज की बात कर रही हूँ कि जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, जो अल्लाह सुब्हानहू ताला मना करते हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ पे डांस हो रहे, जैसे मेहंदियों की बात होती है। आप बिलीव करें अल्लाह सुब्हानहू ताला आपका दिल ही उठा देंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ऐसी जगह पे बैठ के आपकी आंसू निकलेंगे। और मैं ऑनेस्टली मैं कहती हूँ कि मैं सिर्फ ये कह नहीं रही हूँ, आप आजमा के देखिए कि जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ जुड़े हुए हैं, और आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने ये रास्ते पे चलते हुए ये महसूस किया होगा कि हर वो जगह, नॉट ओनली एक की मैं मेहंदियों की बात कर रही हूँ, हर वो जगह जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानियां होती हैं, आप वहां पे जा ही नहीं सकेंगे। और अगर कभी किसी मजबूरी से आप चले भी गए तो आपको यूं लगेगा कि सबसे बड़ी सजा ही मुझे ये मिली है कि मैं इस वक्त यहाँ पे बैठी हूँ, मैं किस वक्त यहाँ से उठ जाऊं। और एक जमाना वो भी होता है कि इन्हीं जगहों पे बैठ के मजा भी आ रहा होता है, और ऐसे मजा आ रहा होता है कि इशा भी गुजर जाती है, 12 भी बज जाते हैं, हमें तब भी घर जाना नहीं होता, और ये लगता है कि हाय नहीं थोड़ी देर और बैठ के बातें करते हैं, थोड़ी देर और बैठ के बातें करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों के दिल इतने खूबसूरत कर देता है, इतने खूबसूरत कर देता है कि एक अजीब से सुरूर में इंसान रहना शुरू हो जाता है। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो यकफुरूना, जो इनकार करते हैं। फिर देखें वही बात आ गई, बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयात का, व यक़तुलूना, और वो कत्ल करते हैं नबीयीना, नबियों को बगैर हक, हक के बगैर हक के। ये बात हो रही है अहले किताब की कि वो अल्लाह की आयात का इनकार भी करते थे। और आपने पढ़ा था सूरत बकरा में, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वो नबियों को कत्ल कर देते थे और उनको एहसास भी नहीं होता था, वो फिर अपने कामों में आके लग जाते थे। व यक़तुलूना, और वो कत्ल करते हैं अल्लज़ीना, उन लोगों को जो यअमुरूना, जो सब हुक्म देते हैं बिलक़िस्ति, इंसाफ का, मीन्स के औलिया का, वो लोग जो नेकी का उनको हुक्म देते थे वो उनको भी मार देते थे। मिनन नासी, लोगों में से, फबश्शिरहुम, देखिए कितना तंज है इस बात में कि वो लोग जो नबियों को कत्ल कर देते थे, अल्लाह की आयात का इनकार कर देते थे, और वो उन लोगों को भी कत्ल कर देते थे जो उनको नेकी का हुक्म देते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि फबश्शिरहुम, उनको खुशखबरी सुना दो, बेअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। उलाइका, यही है वो लोग, अल्लज़ीना, जो लोगों के हाबितत, जाया हो गए, आमालुहुम, उनके अमाल, फिर दुनिया, दुनिया में, वल आखिराती, और आखिरत में, वमा लहुम, और नहीं है उनके लिए, मिन नासिरीन, अल्लाह अकबर, उनके लिए कोई मददगार नहीं है। लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, हम बड़े अमल कर रहे हैं, हम बड़ा कुछ कर रहे हैं, हम तो ये चीज नेकी का कर रहे हैं, वो चीज नेकी की तरफ भाग रहे हैं, साथ हमने दुनिया भी रखी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि दुनिया और आखिरत में सारी जगह उनके अमाल जाया हो गए। दुनिया में कैसे जाया हो गए? आखिरत का तो चलो समझ आती है कि आखिरत में हिसाब किताब होगा, तो बंदे को उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेगा जी कबूल नहीं किया, चलो दोज़ख में चले जाओ। दुनिया में कैसे जाया होगा? देखिए कि नजर आएगा। वही बात आप याद करें जो मैंने आपको सुनाई थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको दौलत भी देंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला कारोबार भी देंगे, उनको औलादें भी देंगे, उनको बेटे भी अता करेंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला वहां से सुकून उठा देंगे। वहां पे इन सारी जो नेमतें हैं ना, ये सब नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला की, औलाद मिलना नेमत है, कारोबार मिलना, पैसा मिलना, ये सब नेमतें हैं ना, इन नेमतों से लज्जतों का उठ जाना अल्लाह की सजा है। कई दफा लगता है कि हमें कैसे पता चले कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे खुश हैं कि नहीं है। तो इसका एक जो आसान तरीका है, आप ये देखिए कि आपके इर्द गिर्द जितने रिश्ते हैं उनमें आपको कहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो आपको बेचैनी है, आपको तकलीफ है उन रिश्तों में, तो आप कोशिश करें
کہ وہ دوسری طرف پھر وہی بات ہے کہ جس کو اللہ پہ توکل ہوتا ہے وہ سارے رشتوں سے بنا کے رکھ لیتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دل میں سکون بھی ڈال دیتے ہیں، پھر وہی چیزیں جو اتنی بگ ڈیل لگتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے دلوں میں سکون ڈالتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ نہیں، نو بگ ڈیل، کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے کہ ان کی طبیعت آج ٹھیک نہیں تھی، میرا خیال ہے آج میری ساس کا موڈ تھوڑا اچھا نہیں تھا اس لیے ایسے کہہ دیا، آئی تھنک کہ آج میرے ہسبینڈ نے باہر جاب کر کے آئے تھے تو وہاں پہ کوئی ایسی بات ہوگی اس لیے ایسے کہہ دیا، پھر آپ کا اپنا موڈ اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ ہر چیز آپ کو خوبصورت لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب گھوم پھر کے بات وہی آتی ہے، اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ آج کی آیات جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اتنا پیار آ رہا تھا کہ ایک دفعہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یاد ہے ہم نے سورۃ بقرہ کے بالکل پہلے سپارے کے آخر میں پڑھا تھا کہ اے لوگوں پورے کافت، ان کا لفظ تھا کہ پورے کے پورے اللہ کے اس میں دین میں آ جاؤ، اور پھر اللہ نے کہا تھا کہ آخر تم کو کس کا رنگ پسند ہے جو تم اختیار کرتے ہو، تو وہ بالکل وہی بات ہے کہ جب وہ پورے کے پورے دن میں آتے ہیں نا تب بھی یہ لذتوں کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے۔ وہ جو کشتی کے پٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، کبھی لوڑک کے ادھر چلے جائیں گے، کبھی لوڑک کے ادھر چلے جائیں گے، تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے، وہ ہم پریشان حال رہتے ہیں، کبھی دنیا کو خوش کرتے ہیں تو کبھی اللہ کو خوش کرتے ہیں، کبھی دنیا کو خوش کرتے ہیں کبھی اللہ کو خوش کرتے ہیں، کچھ بھی سمجھ نہیں آتی ہے، بندہ پریشان حال ہو کے رہ جاتا ہے کہ میں کیا کروں۔ اللہ کی ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے سرنگو ہو جائیں تو پھر آسانیاں ہی آسانیاں، الحمدللہ۔ اب دیکھیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 43 میں کہتے ہیں، آیت نمبر ہم نے 42 کر لیا، اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من الناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ علم کیا نہیں تارا آپ نے دیکھا، الی الذین طرف ان لوگوں کے جو اوتو دیے گئے نصیباً ایک حصہ، من الکتابی کتاب سے، یدعونا وہ سب پکار بلاتے ہیں، الی طرف کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کر دے، بینہم ان کے درمیان، ثم پھر یتولا وہ منہ پھیر لیتے ہیں، فریقاً ایک گروہ منہم ان میں سے، وہم اور وہ معرضون اور وہ پھر اعراض کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے یہ ایکچولی ایک واقعہ ہوا تھا، اور یہ تھا کہ خیبر میں یہودی رہتے تھے، اور وہاں کے ایک فیملی تھی جو بہت پیسے والی تھی، کافی امیر لوگ تھے، ان کے 2 بچے جو تھے ان سے کوئی زنا کا ایک مسئلہ ہو گیا، جس کا وہ فیصلہ کرنے جب وہ اپنے، کیونکہ ان کی توراہ میں بھی زنا کا جو حکم تھا وہ یہی تھا اس کا کہ اس کی سزا یہی تھی کہ وہ اس کو رجم کرنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ چلو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، میں بھی وہ اتنے شفیق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، تو میں بھی وہ کوئی بہتر فیصلہ کر لیں، تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کرانے۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم اپنی کتاب، تمہاری اپنی کتاب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان میں، تو اس کے مطابق فیصلہ، کیونکہ وہ جو دونوں پارٹیز تھی وہ یہودی تھے، تو ان کو بلایا گیا جو توراہ پڑھ سکتے تھے۔ تو جب وہ پڑھ رہے تھے تو اس نے جب وہ حکم آیا اس کی لائن پہ اس نے اپنا ایک ہاتھ جیسے بہانے کے ساتھ نا تھوڑا سا اپنا ہاتھ رکھ دیا، تو عبداللہ بن سلام جو تھے وہ یہودی تھے، اور وہاں سے وہ یہودی سے وہ کنورٹ ہوئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، تو انہیں وہ پتا تھا، ان کو وہ توراہ جو تھی یاد تھی ساری کی ساری، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کو کہے کہ اس آیت سے ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ اس کے نیچے وہ رجم کی آیت لکھی ہوئی ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تو انہوں نے دیکھا، تو پھر ان کو اسی کے مطابق اس کا سزا دی گئی تھی۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ بلاتے ہیں کتاب کی طرف، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم ان کے درمیان۔ تو دیکھیے فیصلہ قرآن جو ہے، اب ہمارے پاس تو قرآن ہے نا، تو فیصلے کہاں سے ہوں گے؟ قرآن سے ہوں گے۔ اب ہمارے فیصلے جو بھی ہوتے ہیں کیا ہم قرآن کے مطابق کرتے ہیں؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس آیت کو ضرور سمجھیے گا، تھوڑا سا سوچیے گا اس کے بارے میں کہ ہماری زندگیوں کے فیصلے، شادی بیاہ کے فیصلے، طلاق کے فیصلے، کسی کے فوت ہونے کے، زندہ ہونے کے، بچہ پیدا ہونے کے، عقیقے سے لے کے جو سارے کے ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہم کہاں سے چیزیں سیکھتے ہیں؟ ہم نے ایکچولی دین کو اور جو ہمارا کلچر ہے نا، ہم نے 2 حصوں میں دنیا کو بانٹ دیا کہ نہیں جی ہم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو دین ہے، باقی سارے کا سارا ہمارا کلچر ہے، ہم اس میں جو مرضی کرتے رہے، ہم جتنے مرضی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات توڑتے رہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہم نمازیں تو پوری پڑھ کے آئے ہیں نا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب سے ہوگا۔
کہ किस तरह से इंसान अपनी जिंदगी में वो चीजें करे। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं आयत नंबर 44 में, ज़ालिका ये भी अन्नहुम इस वजह से है कि कालू सबने कहा लन हरगिज नहीं तमस्सना छुएगी हमें अन्नारू आग इल्ला मगर अय्यामन चंद दिन मादूदात गिनते के। अब देखिए ये वजह अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे ये वजह बता रहे हैं कि वो किताब के मुताबिक फैसला क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको ये डर ही नहीं है कि हमें पूछना किसने है। क्योंकि वो अगर उनको डर, देखिए अल्लाह अगर हमें किसी को भी, हमें जब आखिरत का डर होगा ना तो हमारी ये दुनिया संवरेगी। जब हमारी आखिरत का डर ही नहीं होगा तो हमारी दुनिया में भी हमें पता होगा कि हमें कुछ नहीं किसी ने कहना, तो तभी तो हम खुलेआम ये सारा कुछ कर रहे होते। अब यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने बता दिया कि देखिए कि इस वजह से वो ये करते हैं, वो कहते हैं कि हमें आग में छूना ही नहीं मगर कुछ दिन, और वो कुछ दिन भी क्या कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे तौरा लेने के लिए कोहे तूर पहाड़ पे, तो उस वक्त उन्होंने पीछे बछड़े को अपना माबूद बना दिया था। और आपको याद है हमने ये पूरी कहानी पढ़ी थी, तो फिर क्या हुआ था, तो वो कहते हैं कि वो चंद दिन जो हमने बछड़े की पूजा की थी ना, उसकी सजा के अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अगर हमें भेजेंगे तो वो चंद दिन हम आग में जाएंगे, अदरवाइज तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के इतने महबूब बंदे कि हमें सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नतों में भेज देंगे। इनकी ये खुशफहमी थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे बयान कर दिया वगर्रहुम, और धोखे में डाल दिया उनको, फी दीनिहिम, उनके दीन में, मा कानू, जो वो सब थे, यफ्तरून, झूठ बोलते थे। देखिए बता दिया ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि वो जो इनको ये खुशफहमी थी ना इस बात की कि हम कुछ दिन जाएंगे, उसके वरना वो भी नहीं जाएंगे। उनको तो ये लगता था कि अगर गए भी बड़ी भी बात होगी तो कुछ दिन के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें सबको जन्नतों में भेज देना है। तो ये उनमें धोखा था जो उन्होंने अपना इख्तियार किया हुआ था, और ये सब वो झूठ बोलते थे। अब आगे इंशाल्लाह हम देखते हैं अगली आयत नंबर 45 में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या कहते हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज। अब देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं आयत नंबर 45, जिसमें अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं। ये आयत बड़ी डर वाली आयत है। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं फकैफा, तो क्या हाल होगा, इज़ा, जब जमानाहुम, हम जमा करेंगे उनको, लियौमिन, उस दिन, ला रैब फी, जिसमें कोई शक नहीं है, ववुफ़ियत, और पूरे का पूरा बदला दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर नफ्स को, माँ का सबत, जो उसने कमाया होगा, वहुम ला युज़लमून, और उस पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अब जब भी कभी ऐसी आयत पढ़ते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ किया करें कि या रब्बुल आलमीन, हमें बदला नहीं चाहिए, हमें बस आपकी रहमत चाहिए। हमारे अमाल कहाँ इस काबिल हैं कि हम आपके सामने पेश करेंगे और हम उसका इंसाफ मांगेंगे। हमारे अमालों को ना देखना मेरे अल्लाह, आप अपनी रहमत से हमें बस बख्श दीजिएगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं कि पूरा का पूरा, जैसे कुरान पाक में हम पढ़ते हैं कि वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरुन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रुन यरा, कि जो भी अगर एक छोटा सा भी अमल करेगा ना नेकी का, तो वो क़यामत के दिन उसको देख लेगा, और जो छोटा सा भी बुराई का अमल करेगा वो भी क़यामत के दिन देख लेगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला देखे बार बार रिपीट करते हैं कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, एक एक चीज़ लिखी जा रही है। हमारे दाएं बाएं जो फरिश्ते बैठे हुए हैं एक एक लफ्ज़ लिखते हैं। ये हवाएं उस दिन बोलेंगी, ये ज़मीन उस दिन बोलेगी जिस ज़मीन पे हम चलते हैं। आज देखिए जुम्मे का दिन है, बड़े नसीब वाले वो लोग हैं जो चल के मस्जिदों में गए हैं। देखिए वो एक एक कदम उस वक्त गवाही देंगे कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के घर की तरफ चल के गए थे। और फरिश्ते, और कितनी खूबसूरत बात होती है कि हमें नजर नहीं आते, लेकिन फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं उन लोगों के पाँव के नीचे जो मस्जिदों के रास्ते में चले जाते हैं। आप भी कोशिश किया कीजिए कि अगर जुम्मे में आप घर में हैं, अगर जॉब नहीं करे तो वो एक और मजबूरी होती है कि औरतें अगर जॉब पे हैं तो वो नहीं जाती, क्योंकि उन पे फर्ज तो नहीं है। आदमियों पे तो डेफिनेटली अगर वो जॉब भी कर रहे हैं तो तब भी उनको जाना पड़ता है, लेकिन औरतें अगर घर में हैं तो वो ज़रूर जाया करें, क्योंकि इतना सवाब है, इतनी छोटी छोटी अमल का अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी ढेरों करम कर देते हैं। क्योंकि ये आखिरत का फैसला जो होता है ना, उस वक्त डर लगता है कि हमारे अमाल इतने तो हम लेके जाएं अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कि हम मुंह दिखाने के काबिल हो जाएं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, कुल कह दीजिए,
آیت نمبر 46۔ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ 2 آیات ہیں کہ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن وہ جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ پہ اتنا قرضہ ہے، اتنا قرضہ ہے۔ ایک یہودی، کیونکہ وہ رہتے تھے مدینہ میں رہتے تھے اور وہ کاروبار بھی کرتے تھے ایسے، تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے اس کو چکا سکتا ہوں، میں تو بال بال قرضے میں ڈوبا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 2 آیات بتائی تھیں کہ معاذ ان کو پڑھا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ آیتیں پڑھ کے دعا کرتے ہیں، اگر احد پہاڑ جتنا بھی اس پہ قرضہ ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سبب بنا دیں گے کہ وہ اس کا قرضہ اتر جائے۔ اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر زبانی نہیں یاد ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ یہ آیات یاد کر لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیات توحید کا اتنا خوبصورت سبق ہے کہ اس کے بعد ہر در بند ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا تعارف کیسے کراتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، اے نبی کہہ دیجئے، اللہم اے اللہ، مالک الملکی، کہ تو مالک ہے، اے اللہ تو مالک ہے، کس کا؟ بادشاہی کا۔ تو دیتا ہے الملک کا بادشاہی، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، وَتَنزِعُ اور تو چھین لیتا ہے الملک کا بادشاہی، ممن تشاء جسے تو چاہتا ہے۔ اب دیکھیے ہم میں سے تو کوئی بادشاہ تو ہے نہیں ہے، اب ہم اس آیت کو کیسے سمجھے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح سے اختیارات جو ہے نا ہر لیول پہ انسان کو دیے ہوئے ہیں۔ اگر ایک جیسے شادی ہوتی ہے، ایک ہسبینڈ اینڈ ایک وائف ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک وہ بیسیکلی بادشاہ ہی ہوتا ہے اپنے گھر کا، اور بیوی جو ہے وہ ملکہ ہوتی ہے، اور اس کے جو بچے ہیں وہ اس کی عوام ہوتی ہے ساری کی ساری۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ جس سے چاہتا ہے وہ بادشاہی عطا کرتا ہے، اور وہ اس کو وہ جو بادشاہی میں عزتیں ملتی ہیں، اس کو جو رتبہ ملتا ہے، اس کو جو سکون ملتا ہے، اس کو ایک خاندان کا جو ایک سربراہ ہونے کی وجہ سے اس کو جو بھی عزتیں مل رہی ہوتی ہیں، تو اس کی آپ سوچئے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ عزتیں عطا کرتا ہے۔ اگر دیکھیں اولاد نافرمان نکل آئے کئی دفعہ تو کتنا تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اولاد جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ جب وہ ملتی ہے تو نعمت کا تو حساب دینا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، یوں تو نہیں مل گئی ہے ہم کو نعمت، تو کیا ہم نے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق پالا ہے؟ کیا ہم نے ان کی تربیت ویسے کی ہے؟ تو جواب تو دینا ہوگا نا۔ اب جہاں بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ میری نافرمانی کرتا ہے، سب سے چھوٹی سی چھوٹی سزا یہ ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا دل بے چین کر دیتا ہے، یا اس کے جو اس کے محکوم ہوتے ہیں، جیسے جو حاکم ہے اگر، تو اس کے انڈر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا نافرمان بنا دیتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ایک جو ملک کا بادشاہ، جو اپنے گھر کا بادشاہ ہے یا ماں ہے اپنے گھر میں ملکہ ہے، تو اس کی اولاد اگر اس کی نافرمان ہو جائے تو وہ تنزع الملک ممن تشاء، تو وہ چھین لیتا ہے بادشاہی جس سے وہ چاہتا ہے۔ یہ بالکل وہی آیت ہے، اگر آپ اس کو غور کریں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تو وہ عزتیں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور وہ ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ آپ کو میں ایک ابو جہل کی اگزامپل دیتی ہوں کہ ابو جہل کا اصل نام جو تھا وہ ابو حکم تھا۔ وہ فیصلے کرتا تھا اپنے قبیلے کے، اور وہ بہت بڑا سمجھا جاتا تھا۔ ابو جہل تو جیسے مسلمان جب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابو جہل کہتے تھے، تو اس لیے ان کا نام بھی ابو جہل، قرآن میں بھی اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پکارا۔ تو دیکھیے وہ اتنا ابو الحکم جو تھا کہ جب بدر کی لڑائی ہوئی تھی تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے جنہوں نے اس کو قتل کیا، اور وہ بدر کے کنویں میں پڑا ہوا تھا۔ تو کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایک عزت تو دی تھی نا اس کو کہ لوگ اس کے پیچھے تھے، لوگ اس سے بات کرتے تھے، وہ ایک سردار تھا اپنے اس کا قبیلے کا، اور کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر کے کہاں پہ پھینک دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بیادک الخیر، تو خیر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے جب ہم کئی ایسے فیصلے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ اس میں خیر، اس میں بھلائی ہے کہ اس میں نہیں ہے۔ کئی ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ ہم قبول کرتے ہوئے بھی ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، یہ چیز مجھے تو اس میں کوئی بھلائی نہیں نظر آ رہی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نظر آتی ہے،
وہ اپنے بندوں پہ جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ بلائیاں ہی خیر وہاں پہ عطا کرتا ہے۔ آپ نے سورۃ کہف میں وہ واقعہ پڑھا تھا نا کہ وہ جو بچہ ہوتا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں تو وہ بچے کو قتل کر دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اس بچے کو کیوں مار دیا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ نیک آدمی تھے، کہیں یہ بچہ جب وہ بڑا ہوگا تو اپنے ماں باپ کو کتنا اس نے ستانا تھا یا جو بھی کرنا تھا، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اس بچے کو مار دیا جائے، اور وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک اور بچہ عطا کیا اس کے بعد۔ اور جو کشتی تھی، کس طرح سے نئی کشتی، وہ بچے تھے جن کی کشتی تھی اور اس کو وہ توڑ دیا تھا سائڈ سے، اس کو ایسا کر دیا تھا کہ وہ وہاں پہ جو دوسری جگہ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کشتیاں لے رہے تھے کہ وہ کشتی نہ لے سکے، اور وہ اس کو سنبھالنا تھا۔ تو دیکھیے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، عزت اس کے ہاتھ میں، ذلت اس کے ہاتھ میں، بادشاہی اس کے ہاتھ میں، اگر کسی کو ذلیل کرتا ہے وہ چھین لیتا ہے بادشاہی، وہ اس کے ہاتھ میں، تو پھر کس کے در پہ جائیں گے؟ کن لوگوں کے سے ہم ڈرتے ہیں؟ دیکھیے اگر کہیں پہ آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ کسی کو خوش کر کے شاید مجھے یہ چیز مل جائے گی، تو اگر اللہ نے وہ چیز نہیں دینی ہے، آپ ان کے کہتے ہیں نا کہ جوتیاں بھی چٹکا دیں گے تو تب بھی وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر اللہ چاہے گا نا تو دیکھیں ہم کیوں کرتے ہیں یہ سارا کچھ؟ ایک سوسائٹی میں ایکسیپٹنس کے لیے کرتے ہیں نا کہ لوگ ہم سے محبت کریں، خاندان والے، بچے بھی، اور دوست بھی، اور سوسائٹی میں ایک ہمارا نام ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کرتے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جبرائیل مجھے یہ بندہ میرا پسند ہے، کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرنگو کر دیا ہوا نا، وہ اسلام لے آیا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے بک گیا، تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے میرا وہ بندہ پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ اور وہ آسمان کے فرشتے دنیا کے فرشتوں کو یہ میسج دیتے ہیں، اور دنیا کے فرشتے جو اس آدمی کے، جو اس انسان کے ارد گرد جو بھی فرشتے ہوتے ہیں نا، جو بھی ان کو وہ میسج آتا ہے تو وہ ان کو القاء کر دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں یہ چیز ڈال دیتے ہیں کہ اس انسان سے محبت کرو کیونکہ اللہ، اس کا رب اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، آپ کسی کو جانتے بھی نہیں، لوگ آپ کو اتنی محبت سے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ایکسکیوز می، میں کیا جانتی ہوں آپ کو؟ ایسے والی حال ہوتا ہے، اور وہ لگتا ہے کہ لوگ کتنی محبت آپ سے کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کام ہے، عزتیں وہ دیتا ہے، ذلتیں وہ دیتا ہے، مت کسی سے ڈرا کرے۔ اگر کہیں جاب لینی ہے یا کہیں اپنے آپ کو اچھا دکھانا ہے یا کہیں رشتہ کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، مت ایسی چیزیں کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر دے۔ اس کو ناراض کر کے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تُولِجُ اللَّيْلَ، اور وہ داخل کرتا ہے رات کو، فِي النَّهَارِ، دن میں، وَتُولِجُ النَّهَارَ، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو، فِي اللَّيْلِ، رات میں۔ دیکھیے کہ ہر انسان کی زندگی میں اچھے برے دن بھی آتے رہتے ہیں، کبھی جب غم ہوتا ہے نا تو ایک اندھیرا چھا جاتا ہے ہر طرف، انسان کو لگتا ہے کہ میری زندگی میں کچھ باقی نہیں رہا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اندھیرے سے نکال کے بندے کو روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ روشنی سے نکال کے اندھیرے کی طرف، یہ سارا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ دن کو رات میں بدل دیتا ہے، رات کو دن میں بدل دیتا ہے، خزاں کو بہار میں بدل دیتا ہے، بہار کو خزاں میں بدل دیتا ہے، اور آگے کہتے ہیں وہ تخرج الحی، اور وہ نکالتا ہے زندگی کو، من المیت، بے جان سے، وہ تخرج، اور وہ نکالتا ہے المیت، بے جان کو، من الحی، جاندار سے، وہ طرز کو، دیکھیں یہ چیز کتنی بڑی ہے، وہ طرز کو، اور وہ رزق دیتا ہے من تشاء، جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے وہ رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اب دیکھیے یہ رزق کا معاملہ ایسا ہے نا کہ جب یہ معاملہ آتا ہے نا تو پھر ہم اگر فار ایگزامپل بزنس بھی کر رہے ہیں تو پھر ہم ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ بندہ اگر یہ میری بات مان لے گا تو شاید مجھے اس سے اتنا فائدہ ہو جائے گا، یہ میرے کسٹمر اگر میں یہ کر سکتی ہوں تو اگر میں یہ کام ایسا کر لوں گی، اللہ کو ناراض کرنے والے کام، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اب میرا رزق کا معاملہ ہے، اب میں کیا کر سکتی ہوں۔ یہ رزق کے معاملے میں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بار بار بتا دیا کہ یہ مال اور یہ بیٹے جو ہیں اور یہ جو اولاد ہے یہی تمہاری آزمائش بنے گی، اور یہ بہت مشکل مقام ہوتا ہے۔
جب آپ کے پاس یہ رزق کا معاملہ آتا ہے نا تو پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم حلال رزق اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالو گے وہ کبھی تمہارے نافرمان نہیں ہوں گے، اگر تم حرام رزق ڈالتے ہو تو وہ اولاد ہی تمہارے فرما برداری کرنے والی نہیں ہوگی۔ اور 40 دن تک اگر ایک لقمہ آپ کے پیٹ میں حلال نہیں جاتا، حرام جاتا ہے، 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ معاملہ کوئی چھوٹا تو نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رزق بھی تو وہی دیتا ہے اور بغیر حساب کتاب کے دیتا ہے جس کو چاہتے ہو، اسی سے مانگو، دعا مانگو۔ اگر کسی کے، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ الحمدللہ، دیکھیں بعض لوگوں کو اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے، بعض لوگوں کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے کھا سکے، تو تہجد کے ٹائم اٹھیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ تہجد میں جو میرا بندہ اٹھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں، ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، تو اس وقت مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ اس کے پاس تو سارے در کھلے ہوئے ہیں، اس کے پاس ساری پوری کائنات کی دولت اس کے ہاتھ میں، اور تھوڑا نہ مانگے، بے شمار مانگے، اور اللہ سے مانگا کرے کہ یا رب العالمین آپ اپنی رحمتوں سے مجھے نوازیے۔ میرا تو کہنا بھی اتنا چھوٹا ہوگا، میرے تو الفاظ بھی اتنے چھوٹے ہوں گے، یا رب العالمین اپنی شان کے مطابق عطا کیجئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ اور اگر آپ کسی قرضوں میں ہیں، اگر آپ کو اس کی وجہ سے پریشانی ہے، تو یہ 2 آیات بار بار پڑھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان 2 آیات کا واسطہ دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہیں کہ یا رب العالمین ہمیں آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ آیات پڑھے گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ احد کے پہاڑ جتنا قرضہ بھی کوئی سبب بنا دے گا، وہ معاف ہو جائے گا، اور وہ کوئی ایسا ہو جائے گا کہ وہ میرے راستے سے نکل جائے گی وہ تکلیف، تو یا رب العالمین مجھے اس تکلیف سے دور کر دے میری۔ اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور کریں گے، کیونکہ ہمیں اپنے رب پہ یقین ہے۔ اگر دیکھیے سارا معاملہ یقین کا ہوتا ہے، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں یقین کے ساتھ نکلتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو وہ یاد ہے، میں نے حدیث سنائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ ایک قدم میرے راستے میں آتا ہے تو میں 10 قدم بھاگتا ہوں، اگر وہ دوڑ کے آتا ہے، اگر وہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کے پاس آتا ہوں، اور واللہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں چلنے والے لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ میں نے تو یہ سوچا تھا بھی کہ میں یہ کرنے والی ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے یہ چیزیں میرے لیے آسان کر دی۔ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکلیں آسان کرتا ہے، کیسے دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ اور آپ بلیو کریں کہ جو دعا پوری نہیں ہوتی نا، اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا سکون بھی دے دیتے ہیں، اتنا اطمینان دے دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہوگی، کیونکہ سارا بات ہی توکل کی ہے۔ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل ہو گیا، اس کو تو پھر ساری دنیا بھی مل گئی اور اس کو آخرت بھی مل گئی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے تو بالکل سچے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سچ فرمایا۔ الحمدللہ کل عرفات کا دن ہے، آپ سارے دعائیں کیجئے، ہم میرے لیے بھی دعا کیجئے اگر میں آپ کو یاد آ گئی اس دعا میں کہ یا رب العالمین مجھے بس عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ علم لینا تو آج کل کی دنیا میں بہت آسان ہے، اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں سمجھیں اور سوچیں، لیکن ایک دفعہ قرآن ہماری زندگیوں میں کھل جائے، اس سے بڑی خیر ہی ہماری زندگی میں کیا ہوگی۔ بس ہم اگر کھل گیا ہے تو یا رب العالمین ہماری زندگیوں میں ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، تاکہ قیامت کے دن ہم نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے انسان لگے۔ الحمدللہ انشاءاللہ میں اگلی آیت ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، اگلی آیت انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں کریں گے، کیونکہ اتنی خوبصورت آیات آ رہی ہے کہ وہی میں پروگرام ختم کرتے ہوئے بھی مجھے کئی دفعہ یہ احساس ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وقت اور ہوتا تو میں اگلی آیت بھی آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتی، اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بتاتی، اور اتنی مزہ آتا ان ساری چیزوں کو پڑھ کے اور سمجھ کے، اور اللہ سے محبت میں اور اضافہ ہوتا۔ اب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔